बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 16 दिसंबर का दिन है और 16 दिसंबर तारीख़ पाकिस्तान में एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हमें बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, गम, गुस्सा और रंज का सामना करना पड़ा, चूँकि 16 दिसंबर को सकूत ढाका हुआ और 16 दिसंबर को ही पेशावर में APS का सानिया रूनुमा हुआ। 2014 का ये सानिया जो कि APS का है, इसने हमारी कौम को सकूत ढाका से ज़्यादा जो है वो गमगीन किया है, क्योंकि हमारे मासूम बच्चों ने कुर्बानी दी। दहशतगर्दों ने पेशावर के इस स्कूल को एक आसान टारगेट समझकर यहाँ पे हमला किया और हमारे बहादुर बच्चों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपने मुल्क का दिफा किया। इस सानिया के बाद उस वक़्त की हुकूमत, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है जिनकी ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी, और दीगर सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले अदारे और तमाम स्टेक होल्डर्स, हुकूमत, अपोजिशन समेत सब सर जोड़ के बैठे और एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया। इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत फ़ौजी ऑपरेशन किया गया और दहशत गर्दों का मुकम्मल तौर पे सफाया किया गया। ये क्रेडिट जाता है उस वक़्त की हुकूमत जिसे लीड कर रहे थे मियां नवाज शरीफ। उन्होंने क्योंकि देखें, महाज पे फ़ौजी लड़ता है, लेकिन फ़ौजी के जज्बे को ज़िंदा रखने के लिए सियासी लीडरशिप जो है वो अपना विजन देती है, वो लोगों को उसके पीछे खड़ा करती है, वो ऐसा मोमेंटम, ऐसा माहौल बनाती है कि लोग अपनी फ़ौज के बैक करते हैं, उसके पीछे खड़े होते हैं, अपने फ़ौजी का हौसला बुलंद करते हैं और तब जाके वो दुश्मन के साथ लड़ता है और फतह याब होता है। अगर दुनिया की ताकतवर फ़ौज की बैक पे उसकी अपनी ही आवाम जो है वो सपोर्ट के तौर पे ना खड़ी हो तो वो किसी भी सूरत कामयाब हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने देखा नहीं अफ़गानिस्तान में अमेरिका का क्या हशर हुआ, आपने देखा नहीं इसी अफ़गानिस्तान में रूस जैसी सुपर पावर जो है वो कई हिस्सों में वो बट गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। और वो जो कामयाबियां हासिल की गई, उसके बाद वक्त गुज़रने के साथ साथ चूँकि सियासतदानों के फ़ैसले थे, सियासतदानों ने सियासी विजन इस्तेमाल करके पाकिस्तान को महफूज बनाया, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को ख़त्म किया और फिर उसके बाद सियासी फ़ैसलों के तहत ही दहशतगर्दों के लिए जो है वो नरमी बरती गई। वो दहशतगर्द जिनको गिरफ़्तार किया गया, एक वक्त ऐसा भी आया कि वो दहशतगर्द ऊबर पे बैठते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, और उनके रफू चक्कर होने और फिर उसके बाद एक बार फिर दहशतगर्दी का नसूर जो है वो सर उठाता है और आज हमारे सामने एक नए अजदहे की सूरत में वो खड़ा है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, शुमाली इलाका जात हो, वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। टोलियों की सूरत में वहाँ पे जो है वो मसल्ला दस्ते फिर रहे हैं, और ज़ाहिर है इनके फिरने का मतलब तो फिर यही है कि वो चैलेंज कर रहे हैं ना हमें। और अब एक बार फिर हमें, मुझे लग रहा है कि किसी नए साने जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी हमारे चंद लोगों के ज़ाती मफादात और उनकी इक़्तिदार, इख्तियार और ताकत की लालच वो कार फरमा है, और ये जो सिलसिला जारी है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी साजिशें हो रही हैं, आज भी किसी ना किसी एंगल से इन्हीं दहशतगर्दों, तखरीबकारों, इंतशारियों के लिए नरम गोशे का इजहार भी किया जा रहा है और इनके लिए सहूलतकारी भी फराहम की जा रही है। वो किस तरह से की जा रही है? वो अपने ही अदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके की जा रही है। वो अपने ही जो अदारे हैं जिन्होंने इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, उनको स्कैंडलाइज करके, उनको बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की जद में लाके जो है कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। और ना सिर्फ ये साजिश पाकिस्तान में, यानी कि हमारे अंदर बैठे हमारे अपने जो गद्दार हैं वो कर रहे हैं, बल्कि हमारे अपने चंद वो लोग
جو باہر بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غیروں کے اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب امریکہ میں اس وقت آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اہم دورے پہ موجود ہیں اور وہاں پہ بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے وہاں پہ جو سیکرٹری جنرل ہیں اس کے UNO کے، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے عالم اسلام کے مسائل ہیں۔ اگر ان کا حل نہیں ہوگا تو آپ دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر تصور کریں کہ جناب علی کشمیر کا مسئلہ بھی اسی طرح چلتا رہے اور خطہ جنوبی ایشیا میں امن ہو جائے، اٹ از امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ جناب علی اسرائیل جو ہے وہ عالمی جو گنڈا بنا ہوا ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ قبضہ کر کے بیٹھا رہے اور مسلمانوں کا وہاں پہ قتل عام اور ان کی نسل کشی کرتا رہے، اور اس کے خلاف آواز مسلمان نہیں اٹھائیں گے اور پھر امن ہو جائے گا دنیا میں؟ سر آپ پھر وہ نا کسی خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ بات دنیا کی ہر خطے سے اٹھائی جا رہی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ 2 ریاستی حل کی جو بات آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں، یہی اس کا بہترین حل ہے۔ آپ اس کی طرف آئیں اور اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ اگر یہ دونوں مسائل حل ہو سکتے ہیں تو سمجھیں کہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن آرمی چیف صاحب کی یہ کوششیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکی آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، یہ ظاہر ہے وہ آفیشل دورے پہ ہیں، اس سے پہلے بھی تو ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ جاتے رہے ہیں، لیکن اب جناب تحریک انصاف جو کہ ہٹتی نہیں اپنی حرکتوں سے، انہوں نے اس دورے پر بھی مسلسل پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ سے ان کی ملاقات ہو تو یہ بیچ میں سے کوئی نئی شرلی لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ دیکھیں جی ان کے چہرے کیسے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ ان کے سامنے کس طرح سے پیش آ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ ملاقات کس طرح ہو رہی ہے، فلاں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ملنے سے انکار کر دیا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں وہ ہو رہا ہے۔ الغرض کہ وہ پروپیگنڈے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب علی قوم کے ذہنوں کو خراب کرنا کہ آرمی چیف کے ساتھ یہ رویہ، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ امریکہ آفیشلز کی دعوت پہ گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ 2 جو ریاستیں ہیں ان کے مابین جو فوجی امور اور دیگر امور ہیں اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی اور آنے والے وقتوں میں بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن بدتمیز بریگیڈ جو ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشوں کو ہوا دینا، پاکستان کو بدنام کرنا۔ اب یہی بدتمیز بریگیڈ کے ایک شیطانی بابا ہیں شاہین صہبائی صاحب، جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کبھی یہ کسی کو مروا بھی دیتے ہیں۔ عمران ریاض کے بارے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میری انفارمیشن کے مطابق جناب وہ ان کو تو مار دیا گیا ہے، اور وہ عمران ریاض صاحب میرا دوست، اللہ اس پر کرم کرے بھائی، اور شاید ان کو اپنی غلطیوں کا جو ماضی میں انہوں نے کی اس کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بریکنگ نیوز دی تھی، اور اب اس شیطانی کے چیلے نے، بلکہ شیطان کا چیلا ہی ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب ٹویٹ کیا، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بریکنگ نیوز دے دوں۔ عمران خان فیملی میں کافی بحث کے بعد فیصلہ ہے کہ اگر ان ڈفروں نے عقل کے ناخن نہ لیے تو عمران خان کی بہنیں، اس کے 2 بیٹے بریکٹ مطلب جمیمہ اور اس کا خاندان، اور 10 لندن کے بڑے وکیل اور NGOs 50 NGOs کے لوگ پاکستان آ کر خان کا کیس ہر عدالت میں لڑیں گے، اور ہمارے سارے ڈمی اور بکے ہوئے ججوں کو ننگا کر کے خان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ خان باہر جائے گا یا نہیں یہ خان کا اور عوام کا فیصلہ ہوگا۔ بیٹوں نے لندن میں کیس کر دیا ہے، باقی کہانی کا انتظار کریں۔ اچھا، باقی کہانی پیچھے بچی کی ہے، کم از کم ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، اور پاکستان کی ایک میجورٹی جو ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان استعماری قوتوں کا ایجنٹ ہے، ان کے ایجنڈے پہ چلنے والا یہ فتنہ عمران ہے، یہ پروجیکٹ عمران ہے جس کے لیے اتنی تگودو کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہین صہبائی نے یہ ایک طرح سے، میں جو بار بار بات کر رہا تھا نا کہ جناب علی عمران خان کے لیے یہودی پیسہ تجوریاں کھل گئی ہیں، یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جمیمہ خان یعنی کہ جمیمہ گولڈ سمتھ اور ان کا خاندان، اس کے باپ کا پیسہ، اس کے بھائیوں کا پیسہ، یہودی لابی کا پیسہ عمران خان کے لیے خرچ ہوگا، اور اس کے لیے یہ کیس کرنے جا رہے ہیں۔ بھی کر لیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ کریں۔ پاکستان میں تو چلو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ تو شاید کہیں کوئی سہولت کاری آپ کو میسر ہو سکتی ہے، یا پہلے تو تھی، اب بھی ہو سکتا ہے مل جائے،
یہ بریک واردات جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈلی ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری ہوئی ہے بھائی، یہ تو میرا پکا خیر یقین ہے کہ یہ ہوا ایسا ہے۔ لیکن جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو میرا خیال ہے مکمل طور پہ قانون کی حکمرانی ہے، وہاں پہ تو کسی قسم کی سہولت کاری نہیں ہوگی۔ وہاں پہ ذرا آپ کیس کریں اور پھر پتہ چلے کہ اپنا آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہوگا کہ جناب علی عمران خان کے لیے یہودی پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے یہ مرزائی پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے یہ احمدی کیوں پیسہ لگا رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے اسلام پاکستان کے دشمن کیوں پیسہ لگا رہے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ عمران خان کو بھی دینا چاہیے، اور عمران خان کی محبت میں مبتلا ہر شخص کو اور ساتھ ہی بدتمیز بریگیڈ کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ذریعے پاکستان کو جو ہے برباد کرنے کا یہ منصوبہ ہے، جو کہ ہمیں مختلف اوقات میں نظر آتا ہے۔ یہ 2014 کا جو واقعہ ہے، یہ آپ ذرا اس وقت بھی کڑیاں ملائیں کہ کون کیا کر رہا تھا، عمران خان کیا کر رہا تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد کیا صورتحال بنی، اور اب یہ مکافات عمل کا خیر شکار ہو چکے ہیں۔ ان کی سازشیں تو جاری و ساری ہیں، لیکن ان کی جو اپنی جو اپنا سیاست ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، چونکہ تحریک انصاف کوئی بنیادی طور پہ بڑی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں نا اپنا کھڑی کی گئی ایک کنگز پارٹی تھی، جس کو سپورٹیں لگائی گئیں، کبھی الیکٹیبلز کے نام کی سپورٹ تھی، کوئی پیسے والی سپورٹ تھی، کوئی اے ٹی ایم کی سپورٹ تھی، کسی طرح کی سپورٹیں کھڑی لگا کے اس کو کھڑا کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے، اور ان کی جو سازش تھی، دیکھیں نا، آپ کو یہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے اب جب الیکشن اناؤنس ہو چکے، اب تو خیر شیڈول آ چکا ہے، الیکشن جب بالکل قریب تھے اس وقت انہوں نے کسی کے کہنے پہ، کسی کی خواہش پہ، یا کہ ان کے اندر جو تھا وہ باہر آیا کہ یہ بھاگے بھاگے ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں سے ایک حکم نامہ لیا اور پورے الیکشن کے پروسیس کو روک دیا گیا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ انہوں نے بر وقت اس معاملے پر کارروائی کر دی، اور الیکشن کمیشن بھی بھاگا بھاگا وہاں چلا گیا، اور وہ جو حکم نامہ تھا وہ ختم ہو گیا، معطل ہو گیا، کالعدم ہو گیا۔ اب الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے ایک اب تک کی صورتحال میں مکمل وہ صاف اور صاف دکھائی دینے والا منظر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جس کے پاس امیدواری کوئی نہیں ہے وہ کیا کرے گی؟ تو جناب تحریک انصاف 99% یہ چانس ہے کہ وہ ان انتخابات کا بائیکاٹ کر کے بھاگ جائے گی، کیونکہ اس کے اشارے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ بیرسٹر علی گوہر جو آج تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ جناب علی یہ مطمئن اس لیے نہیں ہو رہے، جواب یہ ہے کہ یہ مطمئن اس لیے نہیں ہو رہے کہ یہ تو الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، اور لہٰذا اس لیے ان کے پاس یہ آسان حل ہوگا کہ آنے والے چند دنوں میں جیسے یہ پروسیس آگے بڑھے گا، عمران خان تو آؤٹ ہو چکا سیاست سے، عمران خان نہ الیکشن میں نظر آئے گا، نہ پارٹی میں نظر آئے گا، نہ آنے والی اسمبلی میں نظر آئے گا، عمران خان قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ تو یہ جو بچے کچھ لوگ ہیں یہ بھی جب ان کو امیدوار نہیں ملے گا تو یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے اور اس کا بائیکاٹ کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔